अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आसिफ फ़र्रुख़ी साहब का एक अफ़साना समाअत फरमाइए। अफ़साने का उन्वान है मसहरी। और सब चीज़ें अपनी जगह, रोना तो मुझे मसहरी पर आया था। अब ऐसा भी नहीं कि बाकी चीज़ें बेकार हो गई थीं या मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन चीज़ें मांगने का आखिर कोई तरीका भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि आंधी की तरह घर में दाखिल हुए और जो सामने पाया वहीं छीनने फेंकने खड़े हो गए, यूं जैसे चीज़ें फेंकना तो बस बहुत आसान है। ये लिहाज भी नहीं कि भरे घर की चीज़ें हैं। शाम का वक्त था और टीवी का जो किस्तवार ड्रामा मुझे पसंद है उसके शुरू होने से पहले के इश्तिहार चल रहे थे। हमारे साथ ताउन किया है घी कंपनी ने और हुकूमत की वज़ारत सेहत ने और गाय ब्रांड साबुन बनाने वालों ने। ये ड्रामा आप तक पहुंचाने के लिए एक के ऊपर एक इश्तिहार के दौरान एक दरवाजे से दाखिल हुए और उन्होंने हर एक चीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मुझे हैरत भी हुई, ये सारी चीज़ें तो बरसों से इसी तरह हैं, इनकी देखी हुई हैं, फिर ये अचानक क्या हुआ। वह हर चीज़ को टटोलती हुई नज़रों से देख रहे थे, फिर फ्रिज के सामने रुक गए। पुराना हो गया है लेकिन ये भी चलेगा, बड़ा है, 2 दरवाजे वाला है। वो इस फ्रिज के सामने रुके हुए बातें कर रहे थे उसी फ्रिज के बारे में। बार बार पानी पीने से ये नहीं हुआ कि सारी ठंडक निकल जाएगी, कई दिन का पकाकर भी इसमें रखा जा सकता है। गैस शायद दोबारा डलवानी पड़े। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है यार। मेरे गुरेज किचन में जो फ्रिज है ना, मेरा वो छोटा सूअर इसके दरवाजे पर लटक कर झूलने लगा है और कहता जाता है ठंडा ठंडा कूल कूल। नायलॉन की रस्सी से बांधना पड़ा। हाँ हाँ, फ्रिज के दरवाजे को, तेरे भतीजे को नहीं। ये वाले रेडियो भी अब फैशन में आ गए हैं। पापा ने तो अपने वक्तों में शौक़ से ख़रीदा होगा। मैं इसको अपने 20 मिनट के लाउंज में रख सकता हूँ। ये टीवी भी ठीक रहेगा। मेरे कुक को 9 बजे की खबरें सुनने की आदत है, किचन के लिए सही रहेगा। एक की नज़र उस कालीन पर पड़ी जिस पर वो खड़े हुए थे। उसको ड्राई क्लीन करवाए लेता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। मुझे एक नई हैरत ने आन लिया। टीवी पर इश्तिहार ख़त्म हो गए थे और इस बार का असल ड्रामा दिखाने से पहले अब तक की कहानी की झलकियाँ दिखाई जा रही थीं, लेकिन ड्रामे पर मेरी ज़रा सी तवज्जो नहीं थी। मैं हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। हवाई जहाज़ में ये इतना बड़ा कालीन लपेट लपाट कर ले जाएंगे, ये पुराना दुराना कालीन, वहाँ इनको किस चीज़ की कमी है। और फिर मेरे जहन में वही बात आई, क्यों ले जाएंगे, यहाँ तो ये कालीन जगह से है, बीच में बिछा हुआ है। एक तरफ पुराना रेडियोग्राम है, डाइनिंग टेबल के साथ फ्रिज रखा है, इन सब के दरमियान वो कालीन बिछा हुआ है। अगर वो इस जगह ना हुआ तो ये सब अधूरा सा नहीं लगेगा। इतने बरस से हम इन सब चीज़ों को यूं ही देखने के आदी रहे हैं, जिस तरह अम्मी ने तरतीब से रखा था, मैं भी और वो भी। फिर वो क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ मेरी ज़िद में? मगर इनको यह हक किसने दिया? अम्मी ने तो नहीं, मैं तो एक एक चंदी संभाल कर रखती हूँ। ये आदत भी अम्मी से आई है। वो इस वक्त होती तो क्या कहती, मगर इन लोगों को इस बात की क्या परवाह। इनको तो बस चीज़ें चाहिए थी अपने कब्ज़े में लाने के लिए, और जो समझ में ना आए उसे कूड़े के इस ढेर में डाल दिया जो मसेरी के एक तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इस जगह के बहुत पास जहाँ अम्मी शाम को बैठा करती थी, टीवी देखती थी या बातें करती थी, अपनी इस मखसूस जगह पर बैठकर। इनकी एक मखसूस जगह थी, वो यहाँ बैठती थी अपनी चीज़ों के दरमियान। अलमारी की सब दराज़ें उलट दी उन्होंने, देखे बगैर सब फेंक दिया। मैं सरासीमगी के आलम में देखती रही। कब कब की रखी हुई डायरियाँ, अम्मी जिनमें हिसाब किताब रखती थीं, धोबी के कपड़ों का, महीने के सौदे सल्फ का, खाली बटवे जिनमें रेज़गाड़ी रखी जाती ताकि हाथ तुले रहें और ज़रूरत के वक्त फ़ौरन मिल जाए, नोट ना भुनाना पड़े। अम्मी कहती थीं एक दफ़ा नोट भुन जाए तो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हुआ, पैसे में आग लग गई है। चायदानी और प्यालियाँ जिनके कुंडे चटक गए थे और इस तवक्को पर सेंध कर रख दिए गए थे कि जोड़ने वाली गोंद से चिपका दिए जाएंगे वरना सेट ख़राब होगा। पुरानी ग्रुप फ़ोटोज़ के वो नेगेटिव्स
جن کے بارے میں پکا ارادہ تھا کہ دوبارہ کبھی ڈیولپ کرائیں گے، ابھی تو یوں ہی رکھ لیتے ہیں، اور جانے کیا ہوا کہ یہ ہونے سے رہ گیا۔ تصویروں والی وہ پٹیاں جو پرانی ہو کر گول لپیٹنے لگی تھیں اور دروازوں میں بہت جگہ گھیرتی تھیں، ان کے پیچھے جو ارادہ تھا کیا وہ ختم ہو گیا اور ان کو پھینک دیا جائے؟ یہ کہنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ امی کی آنکھ بند ہوتے ہی، یہ تم نے کیا اللہ مغلہ میں اکٹھا کر رکھا ہے؟ وہ سب یک زبان ہو کر چلائے۔ اس کاٹ کباڑ میں گرد جمع ہوتی رہتی ہے اور اسی گرد کی وجہ سے امی کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اس کاٹ کباڑ کی خاطر تم نے امی کو بیمار کر دیا، اس بیماری کی ذمہ دار تم ہو۔ میں اس وقت اس مسیری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، وہیں لیٹ گئی اور آنسو روکنے کی کوشش میں مسیری کے سرہانے کی لکڑی کو غور سے دیکھتی رہی۔ اتنے برسوں کے استعمال سے وہ جہاں جہاں سے پرانی ہو کر چٹک گئی تھی وہاں شکلیں سی نظر آتی تھیں۔ میں نے سوچا ان میں سے ہر شکل کو ایک نام دے دوں، پھر خیال آیا یہ لوگ خپتی سمجھیں گے کہ ماں کے غم میں بالکل ہی بدحواس ہو گئی ہے۔ میں اٹھ گئی اور امی کے کپڑے دوبارہ ان کی الماری میں رکھنے لگی، وہ کپڑے جو میرے حصے میں آئے تھے۔ انہوں نے کپڑے بھی سب نکال کر ڈھیر کر لیے تھے۔ ان کے بھی 4 حصے کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا، اور 4 پرچیوں پر ایک ایک نام لکھ لیا۔ ہر کپڑے پر ایک ایک پرچی اٹھائی جانے لگی۔ ہاں ہاں، اللہ نام دینا ہے تو ہم خود اپنے ہاتھ سے دیں گے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمارے حصے کا ثواب بھی تم ہی ہتھیائے لیے جا رہی ہو، انہوں نے کہا۔ میں نے کپڑوں کی اس ڈھیری میں منہ چھپا لیا۔ کپڑوں میں امی کی خوشبو اب تک بسی ہوئی تھی، یہ خوشبو میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کپڑوں کی طرح سامان کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ الماری کو کپڑوں سے خالی کر کے وہ بہت اطمینان سے تھے اور اگلے مرحلوں کی بات کر رہے تھے۔ ہم ڈیلر کو بلوا لیں گے کہ وہ ایسٹیمیٹ بنا لے۔ 7 حصے ہوں گے شرعی اعتبار سے۔ میری زبان پر وہ سوال نہ آ سکے جو میرے چہرے پر لکھے ہوں گے۔ یہ سوال انہوں نے فوراً پڑھ لیے۔ اس گھر کے سامان پر حق تو ہمارا ہے، آخر کو ہم وارث ہیں۔ تم کو تمہارا حصہ مل جائے گا شرع کے مطابق۔ پرانے فرنیچر کے وہ ڈیلر ہیں اب بھی نرسری میں، جدھر میں خیام سینما ہوا کرتا تھا۔ سینما تو ڈھا دیا گیا، ڈیلر اب بھی ہوئے تو ہم جا کر ان سے بات کر لیں گے۔ کون سا سامان؟ میں نے بڑی مشکل سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ گھر کا پرانا سامان، انہوں نے جواب دیا، اور جب میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگے، ارے بھائی یہی سب، مثلا یہی مسیری۔ کون سی مسیری؟ یہ والی؟ یہ تو امی جان اور ابو میاں کی مسیری تھی۔ تم لوگ بھول گئے کیا کہ سارے بچپن میں ہم نے ان کو اسی مسیری پر آرام کرتے دیکھا؟ میں تقریباً چیخنے لگی تھی مگر بے آواز آنسو بھری چیخیں سینے میں روکے ہوئے اس مسیری کو تکتی رہی کہ اگر اسے اچھی طرح نہ دیکھ لیا تو غائب ہو جائے گی یہ مسیری۔ امی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کو بچھی ہوئی تھی یہ مسیری۔ اس کے نرم نرم تکیوں میں منہ چھپا کر امی کی بات سنی انسنی ظاہر کرنا یاد تھا۔ جب وہ بستر چھوڑنے اور صبح اٹھنے کے لیے آواز دیتی تھی اور اس پر بچھے پلنگ پوش میں پھول پتے نقش و نگار یاد تھے جن پر نگاہ جھکی رہتی جب امی جان ڈانٹ رہی ہوتی۔ ان تکیوں کی نرمی اور پلنگ پوشوں کے رنگ کی قیمت وہ ڈیلر کیا لگائیں گے؟ ان کے لیے تو محض ایک مسیری ہوگی، بے جان لکڑی۔ اتوار کے دن جب امی صبح صبح پراٹھے تلنے کے لیے اٹھ جاتی تھی تو میں گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی مسیری پر آ جاتی تھی۔ اتنی پرانی بات اب بھی یاد ہے۔ ابو کروٹ لیے ہوئے اور بنیان پہنے سو رہے ہوتے، میں جلدی سے ان کے پیٹ میں منہ چھپا لیتی، ٹھنڈے نرم لمس میں ڈوب جاتی۔ ارے کون ہے بھائی، کون ہے؟ وہ ظاہر کرتے کہ ڈر گئے، حالانکہ میں جانتی تھی وہ میرے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ کون آیا؟ میرا چھوا مچھوا آ گیا، چھوٹی سی چویا ہے میری، یہ کہہ کر وہ مجھے گود میں بھر لیتے۔ میں ان کے سینے میں منہ چھپا لیتی۔ آپ کا پیٹ کتنا موٹا ہے اور کتنا نرم، میں ان سے کہتی، اور وہ ڈکار لیتے تو میں کہتی پیٹ میں گائے بول رہی ہے۔ مسیری پر لیٹے لیٹے میں ان سے کھیلتی رہتی، وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، اپنی ٹانگوں پر کھڑا کر کے چلواتے، زور زور سے اچھالتے، پیٹ میں گدگدیاں کرتے۔ آپ کی گندی گندی مونچھیں چبھ رہی ہیں، میں منہ بسوڑنے لگتی اور وہ اور بھی پیار کیے جاتے، اور مسیری پر اور اسی مسیری پر وہ لیٹے ہوئے تھے جب میں چمچا چمچا کر کے ان کو دلیا کھلا رہی تھی۔ دلیا اندر کے بجائے ہونٹوں سے باہر آنے لگا تو دفتن میری سمجھ میں آیا۔ دلیے کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مسیری کی کگر سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ فرش پر دلیا پھیل گیا اور اس میں پڑا ہوا دودھ بہنے لگا۔ محلے کے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور وہ دلیے سے پیر بچاتا ہوا مسیری کے پاس آیا، پھر اس نے ہاتھ پھیر کر ابو میاں کی آنکھیں بند کر دیں۔ اٹکن بٹکن وہی چٹوکن، دہی لو دہی، آؤ چیاؤں میاؤں، آؤ چیاؤں میاؤں کھیلیں، چیاؤں میاؤں چیاؤں میاؤں چیاؤں میاؤں۔ اب ابو کبھی نہیں کھیلیں گے، پیالی ٹوٹ گئی، چندا ماما گئے روٹ، چندا کو سنائیں گے، نئی پیالی لائیں گے۔ اس کے بعد پیالیاں تو بہت ٹوٹیں، چندا کو منانے والا کوئی نہ رہا۔ مسیری پر میں امی کے ساتھ ہی سونے لگی تھی، ویسے اس مسیری پر سونے کا بہت شوق تھا۔
اور جب اس پر سونے کو ملتا تو کوئی خاص بات ہوتی. ہم سب بہن بھائی اس موقع کا انتظار کرتے. مثلا بخار. امی ہاتھ سے ماتھا چھو کر دیکھتی اور گرم لگتا تو کہتی جاؤ ہماری مسیری پر لیٹ جاؤ. ہلکی رفتار سے چلنے والا پنکھے سے بھی جیسے بخار کی لپیٹیں نکلنے لگتی اور میں تکیے میں منہ چھپا کر آنکھیں میچ لیتی کہ اب امی کا ٹھنڈا ٹھنڈا نرم ہاتھ آئے گا. امی کچھ پڑھ کر مجھ پر چھو کر دیں گی اور میں اچھی ہو جاؤں گی. لیکن امی کی مسیری پر لیٹنے کی دیر ہے اور اسی مسیری کے پر گدے پر وہ لال دھبے پڑنے شروع ہوئے جن کے دیکھتے ہی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگنا پڑا تھا. یہ ساری بھاگ دوڑ کرنے کو میں تھی. ان کے لیے یہ ای میل میسج کی بات تھی جس کو پڑھ کر وہ رپلائی کا آٹومیٹک آپشن کلک کر دیتے کہ دیکھنا امی جان کو تکلیف نہ ہو، ان کا خاص خیال رکھنا. چند حروف لکھ کر سینڈ اور اس کے بعد ڈیلیٹ اور بس. ڈاکٹروں کے ہاں کے چکر، لیب ٹیسٹ، معائنے اور کلینک کے باہر انتظار کے وہ طویل وقفے جب آنکھیں چھلتی رہیں اور دل کسی طرح مان کر نہ دے. مگر اس ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ان کی بچہ دانی کے منہ پر رسولی ہے. اس کے صاف الفاظ پر میں خود ہی شرمندہ ہو گئی. رسک کافی ہے مگر آپریشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. آپریشن؟ میں بری طرح گھبرا گئی. رسک؟ بھئی یہ تو فیملی کمپلیٹ کر چکی ہے نا، ضرورت نہیں رہی تو بچہ دانی نکالنی ہوگی. ڈاکٹر بہت میٹر آف فیکٹ انداز میں بتا رہا تھا. مگر ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے نکال دیں گے؟ یہ کوئی پرانا فرنیچر تھوڑی ہے. یہ تو امی ہیں. میرا احتجاج آنسوؤں میں ڈھلک ڈھلک کر بہہ رہا تھا. بی بی جذباتی نہ ہو، وہ مجھے سمجھا رہا تھا. رسولی نے پورے پنجے گاڑ دیے ہیں جیسے چیل گاڑتی ہے. آپ سمجھے نا، گوشت کا کچھ حصہ کاٹے بغیر اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. پنجوں کے ساتھ گوشت بھی کٹ جائے گا. خون بہت زیادہ بہہ جانے کا چانس ہے. ڈاکٹر کا ہاتھ سرک کر میرے کندھے پر آ گیا جیسے مجھے بجلی کا شاک لگ گیا. میں نے ہاتھ جھٹک دیا اور امی کی مسیری پر ڈھیر ہو گئی. مگر وہاں مسیری نہیں تھی، امی تھی جو سفید چادر میں لپٹی ہوئی آپریشن تھیٹر لے جائی جا رہی تھی. اسی مسیری پر لا کر لٹایا گیا تھا انہیں اور بعد میں اسی مسیری پر رکھا بھی گیا. اس کے ہیڈ بورڈ کے سہارے تکیے لگا دیے گئے تھے اور وہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ کر میں بھاگ بھاگ کر جاتی تھی اور کمپیوٹر پر چیک کرتی تھی کہ کوئی ای میل تو نہیں آیا. کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ سبز اسکرین پر حروف سفید تھے، سفید اور سرد مہر. چلو اچھا مامی جان گھر آ گئی ہیں. تم تو ہو ہی. زیادہ طبیعت خراب ہے؟ مگر میں تو ابھی نہیں آ سکتا. میرا چھوٹا والا تو ابھی. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ اچھا ایسا ہے. مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں کوئی بھی کیا کر سکتا ہے. مسیری پر سے سر اونچا کر کے امی جان پوچھتی تھی ای میل کا کوئی جواب آیا؟ کب آ رہے ہیں وہ؟ ایک ہی تبدیلی کی تھی میں نے اور وہ یہ کہ مسیری کا رخ دروازے کی طرف کر دیا تھا. اس طرف سے ہوا آتی ہے میں نے یہ سوچا تھا، مگر وہ اس طرف سے سارے آنے والوں کو دیکھتی تھی، ڈھونڈتی تھی کہ ان میں وہ تو نہیں. دروازے کی طرف تکتے ہوئے دیر ہو جاتی تو میں ان کو کروٹ بدلوا دیتی، شاید اس رخ سے آرام آ جائے. اور یہی خالی مسیری دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگتا. امی کے اوڑھنے کی چادر اور دلائی میں نے اسی طرح پائنتیا پھیلا دی تھی. دواؤں کی شیشیاں، بوتلیں اور ڈبے جو سائڈ ٹیبل پر ڈھیر تھے ان کو بس سمیٹ کر ایک طرف کر دیا. امی جان کی اینک، کنگھی اور وہ چھوٹی چیزیں جنہیں وہ کبھی کبھار استعمال کرتی تھیں، سر میں ڈالنے والے تیل کی شیشی، سرما دانی، تسبیح، بالوں کے لیے ربڑ بینڈ اور ہاضمے والے چورن کی پڑیاں اسی طرح رکھی ہوئی تھیں. بس نہیں تھی تو امی نہیں تھی. لگتا تھا مسیری پر خلا ہے. مسیری اور اس کے آس پاس کی ہر چیز اسی طرح ہے تو امی بھی اسی طرح ہوں گی. ابھی آ جائیں گی. شاید ذرا سی دیر کے لیے کہیں سے اٹھ کر چلی گئی ہوں. مسیری سے کتنی ڈھارس ہونے لگی تھی تب وہ آئے. جو چیزیں گھر میں موجود ہیں ان کی تم فہرست بنا دو. پہلی ہی شام انہوں نے مجھ سے کہا. امی کا سامان ہے، چیزیں تو بانٹنا پڑیں گی. کیا چیزیں اس لیے ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جو ہمارے عزیز پیاروں کی ہوں اور ان سے وابستہ ہو گئی ہوں، ان کے ساتھ تعلق کو تقسیم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی میں چپ رہتی، چپ چاپ گھر کی تمام چیزوں کو ڈھیروں اور پرچیوں میں بڑھتے ہوئے دیکھتی رہی. کیا چیزیں ہم اس لیے جمع کرتے ہیں؟ امی جان اور ابو میاں کو تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ان کی وہ چیزیں جن کو نہ چھونے اور احتیاط سے ہاتھ لگانے سے بچپن پر ہمیں ٹوکتے رہے، اس طرح اجنبی ہاتھ ان کو اٹھائیں گے، آنکیں گے اور تخمینہ لگائیں گے. میں اس وقت تک چپ رہی جب تک انہوں نے مجھ سے براہ راست سوال نہیں شروع کر دیے. چیزوں کا حساب کتاب تو چلتا رہے گا. انہوں نے ایک زبان ہو کر پھر کہا. پہلے تو تم امی جان کی نمازوں کا حساب دو. تم گھر میں ہوتی تھی، تم دیکھ سکتی تھی. فرض میں یہ ہیل حجت کیسی؟ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی. ہم نے مولانا صاحب سے پوچھ لیا ہے، ہر نماز جو قضا ہوئی اس کے بدلے میں اتنے روپے فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلوانے کا انتظام وہ اپنے مدرسے پر کروا لیں گے. اس رقم سے ہر نماز کے بدلے میں اتنے محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا.
سارا بندوبست ہو جائے گا، تم بس پیسے نکال دو۔ ہاں ہاں تم کیسے، کیا پیسے نہیں ہیں؟ امی جان سے جو تم کو حصے میں ملتا وہ کہاں جائے گا؟ یہ لو اس پر دستخط کر دو۔ میں نے مسیری کی طرف دیکھا اور کاغذ کی خالی جگہ پر اپنا نام لکھ دیا۔ مسیری بھی اسی طرح ساکت تھی اور کاغذ بھی۔ مسیری کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل کے اوپر تصویر میں امی جان اسی طرح مسکرا رہی تھیں۔ پتے پیس کر وہ بار بار بانٹے جاتی جب تک ان میں بیٹھنے کی سکت تھی۔ امی جان کو ٹیرو کارس کا شوق تھا۔ میں فارچون ٹیلنگ ٹرائی کر رہی ہوں، مجھے اس سے دلچسپی ہے کہ یہ ہر آدمی کے مزاج کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ مجھے تعویل دینے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر خود ہی اس پر غور کی جاتی کہ جسٹر کے بجائے ان کے سامنے ایول کوئن والا پتا بار بار کیوں کھل رہا ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا مسیری کے اوپر سانپ بیٹھا ہے۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی، امی جان کو بھی اشاروں سے نماز پڑھوائی تھی۔ تم کیسے نماز پڑھا سکتی ہو؟ وہ ایک زبان ہو کر چیخے۔ تم عورت ہو؟ عورت؟ مجھے لگا کسی نے مجھے گالی دے دی ہو۔ بھیا میں تو تمہاری بہن ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی طرح مسکراتی تھی امی جان جب اس کا موڈ ہوتا اور ہمیں کہانی سنانے پر آمادہ ہو جاتی۔ یہ کیا بڑی بوڑھیوں کی طرح مجھ سے کہانی سن رہے ہو تم لوگ؟ کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس؟ اور مصنوعی خفگی سے کہتی پھر کہانی سنانے لگتی۔ مسافر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کو کیا پتا تھا جادو کا پلنگ ہے اور اس میں پائے نہیں ہیں، 4 پریاں ہیں جو لکڑی کی بن کر چھپی ہوئی ہیں۔ مسافر نے رومال کھولا، گھر سے جو روٹیاں لایا تھا سامنے رکھی اور ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں، 3 کو کھاؤں کہ 4 کو کھاؤں؟ اب وہ جو 4 پریاں لکڑی بنی بیٹھی تھیں لرز گئی کہ یہ مکھنا دیو ہے اور یہاں بھی آن پہنچا، اب یہ ہمیں کھا جائے گا۔ پریوں کے ڈرنے کانپنے کی باری جب آتی تھی میں آنکھوں کے کونوں سے امی کی مسیری کے پایوں کی طرف ضرور دیکھ لیتی تھی۔ میرے بھائی بھی توجہ سے سنتے تھے، بعد میں جا کر مجھ پر ہنستے تھے۔ 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں، 3 کو کھاؤں کہ 4 کو کھا جاؤں؟ وہ میری طرف دیکھ کر پوچھتے اور میں بھی ہنستے ہوئے سر ہلا دیتی۔ امی کی مسیری بس اسی کہانی کی سرد تھی۔ جب تک اس پر بیٹھی رہتی وہ دور دور سے ہی چڑھا سکتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور چڑھانا بھی کیا، بار بار ہی پوچھتے جائیں 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں، 3 کو کھاؤں یا 4 کو کھا جاؤں؟ مسیری سدھرنے کے بعد میں ان کے سوال کی زد میں ہوتی تھی۔ شہزادی نے پلنگ کے پائے کے نیچے اشرفی دبا دی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اشرفی ڈھونڈنے کے لیے پایا اٹھاتی ہوں تو وہاں ناگ کا سر کچلا ہوا رکھا ہے۔ وہ ناگن رینگتی ہوئی آئی اور اس کا سر جڑ گیا۔ وہ امی کی مسیری کے نیچے چلی گئی۔ میں چیخ مار کر پیر اوپر کر لیتی ہوں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاؤں نیچے رکھو، جوتیاں لے کر کوئی مسیری پر چڑھتا ہے؟ امی جان کی خفگی بھری آواز ابھرتی ہے۔ میں اب تک پاؤں اٹھائے جوتیوں سمیت مسیری پر اسی طرح بیٹھی ہوئی ہوں۔ جہاں پر یہ مسیری ہے وہاں تک حفاظت ہے۔ اس کے باہر میرے بھائی کھڑے ہیں اور وہی سوال پوچھے چلے جا رہے ہیں، 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں، 3 کو کھاؤں یا 4 کو کھا جاؤں؟ بچپن کا وہ کھیل میرے چاروں طرف اب بھی جاری ہے، بس یہ کہ کھیلنے والوں کے چہرے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مسیری کے پایوں میں واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر میرے لیے تو مسیری بھی نہیں، اور چاروں جانب سے امڑتا ہوا سوال وہی ہے، 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں، 3 کو کھاؤں یا 4 کو کھا جاؤں؟ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔